बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। शामी साहब, कुछ ही देर पहले हमने वतन वापसी की। दौरा सऊदी अरब के बाद जो वज़ीर आज़म के साथ हमने रियाद समिट को कवर किया, उस दौरे पर तो हम तफसील से बात करेंगे कि ये जो अरब इस्लामिक समिट था, इसके अगराज़ व मकासद क्या थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तकरीर, सऊदी शाह की तकरीर, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तकरीर क्यों ना हो सकी। ईरान के हवाले से बिलखुसूस बात करेंगे और पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, और जो तनकीद की जा रही है पाकिस्तान के किरदार और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तकरीर ना होने के मामले पर, उस पर तफसील से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन शाम साहब, जैसे ही हम पाकिस्तान पहुँचे, इस्लामाबाद पहुँचे, तो हमने देखा चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक तो उन्होंने जो डॉन लीक्स के हवाले से जो सजेशंस थी कि आप मुतल्लिका सहाफ़ती फोरम्स पर रजू करें, उन्होंने कहें कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, उस पर वो गुफ्तगू कर रहे थे। सहाफ़ियों की तंजीमों से उन्होंने मुलाकात की। और दूसरी जो अहम बात जिससे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहा हूँ, वो सोशल मीडिया का मामला था। आपको याद होगा कि चंद रोज़ में 7 से 8 जो सोशल मीडिया यूज़र्स थे उनको उठाया गया, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, उस पर ख़ासा हंगामा बरपा रहा। फिर कुछ की रिहाई अमल में आई और कुछ रिहा ना हो सके। अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई, लेकिन बहसीयत मुजमई जो उनका एतराज़ था कि ये रियासत की, आइन की, पाक फ़ौज की, मुक़द्दस हस्तियों की तज़हीक की जाती है मुख्तलिफ़ जाली अकाउंट्स के ज़रिए, उसकी सरकूबी वो कहते हैं हम करेंगे। मैं चाह रहा हूँ शाम साहब, पहले ज़रा हम सुन लें कि चौधरी साहब ने कहा क्या और फिर उस पर हम बहस करते हैं। देखिए चौधरी निसार साहब ने आज क्या कहा। कोई अरेस्ट नहीं किए गए, कोई हरासमेंट नहीं हुई, कोई क़यामत नहीं आ गई, मगर ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया इज अंडर अटैक। सोशल मीडिया इज नॉट अंडर अटैक। पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन सोशल मीडिया के जरिए अंडर अटैक है। हमारा आइन कहता है कि फौज और अदलिया बतौर इदारा की तज़ीक न की जाए, दैट इज अंडर अटैक। सोशल मीडिया पे कोई कदगन नहीं लगाई जा रही, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मगर एक मादर पिदर सोशल मीडिया भी किसी मुअज़्ज़ब जमहूरी मुल्क के लिए नाकाबिले कबूल है। मगर कुछ लोग, मैं माज़रत से कहता हूं, वो आज़ादी इज़हार राय के मामे और चाचे न। शाम साहब, जो 90 की दिहाई में सियासी जमहूरी हुकूमतें थीं, उन्हें उस वक्त के अखबारात से कुछ मसाइल थे। मुशर्रफ साहब को भी उस वक्त के मीडिया से, हालांकि ख़ुद वो ऐलान करते थे कि मैंने मीडिया को आज़ाद किया, उनको भी उनसे कुछ शिकवे शिकायत रहीं। अब इस हुकूमत को सोशल मीडिया से शिकायत हो रही हैं, ये मामला है क्या सर? देखिए, बात यह है कि अखबारात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हर शख्स को पता होता है कि इन्हें किसने छापा है, किसने एडिट किया है और किसके पास डिक्लेरेशन है। ये हुकूमत बाकायदा एक सर्टिफिकेट देती है जिसे डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसमें प्रिंटर का, पब्लिशर का, एडिटर का नाम लिखा होता है और इसके जो रिपोर्टर्स हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, उनके नाम भी मालूम होते हैं। जो इसमें मज़ामीन लिखते हैं, जो तज्ज़िये करते हैं, उनके नाम भी मालूम होते हैं। तो इसलिए जो प्रिंट मीडिया है, जो अखबारात हैं, उनका तो मवाजना सोशल मीडिया से नहीं किया जा सकता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपको मालूम है, अब हम बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ जो कह रहे हैं उसके लिए कानूनी तौर पर जवाबदेह हैं और हर एक को मालूम है कि कौन से चैनल पर क्या बात किसने कही है, वो सब रिकॉर्डेड है। सोशल मीडिया जो है उसमें मामला यह है कि कोई भी शख्स किसी भी नाम से कोई अजहार ख्याल कर सकता है, यानी उसके लिए अपनी शनाख्त जाहिर करना जरूरी नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो दूसरों की शनाख्त जो है उसको बिगाड़ता है। तो ये जो सोशल मीडिया, यानी एक सोशल मीडिया एक पब्लिक टॉयलेट है, जो भी आए इसमें आकर गलाजत जो है वो वहां छोड़ के जा सकता है। तो ये जो सोशल मीडिया का ये पहलू है, ये बहुत खतरनाक है और इसके नुकसान हो रहे हैं। इसमें दो बातें हैं ना, पॉइंट तो आपका बड़ा वैलिड है, लेकिन दो बातें हैं। एक तो ये कि ऐसे अकाउंट्स को ट्रेस किया जा सकता है, इनकी शनाख्त की जा सकती है। दूसरी बात ये कोई अनोखा वाकया या अनोखी वारदात पाकिस्तान में नहीं हो रही, दुनिया भर में सोशल मीडिया इससे कहीं ज्यादा खुल के मुख्तलिफ चीजों पर तनकीद लोग करते हैं। जहां भी नहीं, तनकीद कहीं है, तनकीद करना एक और बात है,
तजलील करना एक और बात है, इख्तलाफ करना एक और बात है, गाली देना एक और बात है, आप किसी को क्रिटिसाइज करें ये और बात है, और किसी पर तोहमत लगाएं और उसके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करें ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो सोशल मीडिया जो है अगरचे बड़ा वो बर्क रफ्तार है और जाहिर है कि पूरे बड़ी तादाद में उसमें इंटरैक्ट करते हैं, उसके अपने फवाइद भी हैं कि बाज़ औक़ात प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है जिन चीज़ों की निशानदेही नहीं कर पाता क्योंकि उनके स्टेक्स बड़े हाई होते हैं, उसमें सोशल मीडिया एक्टिव होता है और कई ऐसे मामला सोशल मीडिया ने उठाए हैं जो कि दूसरे मीडिया में उस तरीके से कवर नहीं हुए थे। अभी आपने देखिए पिछले दिनों इस्लामाबाद में जो एक हादसा पेश आया, एक टेलीविजन का शो हो रहा था, तो जो बाकायदा मीडिया है, रेगुलर मीडिया, वो उसकी कवरेज नहीं कर सका, सोशल मीडिया ने उस पर शोर मचाया। सोशल मीडिया के फायदे भी हैं क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो उनके स्टेक्स नहीं हैं जो, और वो बेखौफ खतर अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि आपकी शनाख्त तो जाहिर होनी चाहिए ना, अगर आप एक बात कह रहे हैं ताकि पता चले कि आप कह रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की कोई हिमायत नहीं कर सकता। इससे लोगों के ग्रुप्स बने हैं, आपस में तबादला ख्याल करते हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन जो पूरी दुनिया से आपके पास आ जाती है, खुद हम भी उससे बहुत इस्तेफादा करते हैं। आप तो माशाल्लाह बड़े माहिर हैं इसमें, हर वक्त कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं, कुछ बात का जवाब देते रहते हैं। तो ये सोशल मीडिया की अपनी खिदमत अपनी जगह है, लेकिन मसला ये है, देखिए पब्लिक टॉयलेट जो है उसका फायदा बहुत जरूरी चीज है, वो उसके बगैर सिविल किसी मुआशरे का तस्वुर नहीं करते आप। ठीक, लेकिन उसमें अगर आप इस तरीके से दूसरा जो पहलू था ना चौधरी निसार साहब की गुफ्तगू का, ठीक है शाम साहब, पॉइंट आपका आ गया। जो दूसरा पहलू था उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, असल बात यह है, देखिए पहली एक बात सुन लें, ये मैं समझता हूं, पहली बात यह है कि शनाख्त जाहिर होनी चाहिए। जो आदमी कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज लिखता है वो अपना यानी अपने जाली नाम और जाली अकाउंट इस्तेमाल ना करे, ये बड़ी जरूरी बात है। देखिए दुनिया में किसी भी जगह आपको गाली देना जो है उसका हक नहीं है, तोहमत लगाने का हक नहीं है, झूठी बात फैलाने का हक नहीं है। तो ये तो चीजें जो है सोशल मीडिया को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनकी निशानदेही होनी चाहिए और उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। चले, दूसरा नुक्ता ये था जो एपीएनएस के जो अरकान हैं उनसे मुलाकात की आज चौधरी निसार अली खान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले डॉन लीक्स की रोशनी में, तो उस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सेक्रेटरी जनरल एपीएनएस उमर शामी साहब ने, तज्जियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, आपकी मुलाकात हुई है चौधरी निसार साहब से वज़ीर दाखिला से डॉन लीक्स की जो सिफारिशात थी उसकी रोशनी में अब आप तक हुकूमत पहुंची, क्या लाहेअमल तय हुआ एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के सिलसिले में, और तबादला ख्याल किन मौज़ूआत पर आपका हुआ सहाफ़ती हलकों की नुमाइंदगी करते हुए चौधरी निसार साहब के साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज जो है एपीएनएस की, सीपीएनई की और पीटीए की मुलाकात थी वज़ीर दाखिला से, उसके ऑफिस बेरर्स की। हर जमात के 4 अरकान जो हैं उस मुलाकात में शरीक थे, और जो मुलाकात का बेसिक एजेंडा था वो तो डॉन लीक्स के गिर्द ही घूम रहा था, ठीक है ना। और असल मसला तो डॉन लीक्स के ऊपर जो है आगे क्या लाए अमल जो है वो अपना अखबारात के मदीरान के ज़हन में है। तो महवर तो गुफ्तगू का वही था ज़्यादातर, और लेकिन मैं सिर्फ उसको ऊपर गुफ्तगू करने से पहले ज्यादातर गुफ्तगू उसमें ऑफ द रिकॉर्ड थी, क्योंकि उसमें बड़ा खुल के चौधरी निसार साहब ने गुफ्तगू की डॉन लीक से जो हालात पैदा हुए और उसके बाद जिस तरह इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई और फिर उसकी जो रिपोर्ट आई, उसके बाद जो इख्तलाफात हुए, तो हर चीज पर बड़े खुल के तबादला ख्याल किया, बेशुमार चीजें ऑफ द रिकॉर्ड भी थी। लेकिन मैं उस पर जरा तबसरा करने से पहले एक बात मैं कर दूं, जो शामी साहब ने बात कही है अभी इस सोशल मीडिया के हवाले से, ये भी एक मौजूद कि जो कार्रवाई अभी हुई है वो किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जाहिर बात है कि जो प्रोपेगेंडा फौज के खिलाफ जो है वो किया जा रहा था वो किसी तौर भी जो है वो काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि उसको बहुत ही अजीबगरीब तरीके से और एक खास ऑर्गेनाइज तरीके से ये चीजें कुछ सामने आ रही थी। लेकिन मैंने कहा भाई ऐसा ना हो कि आप जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो अमूमन उनका दायराकार फैलते फैलते तो जो इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात रखने वाले लोग होते हैं उन तक भी वो पहुंच जाता है, ठीक है जी।
اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے, یہ بڑی ایک لائن ہے اور اس کو کراس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو اس پہ پھر کافی دیر اصل گفتگو ہے, جو اصل بیسک کرکس تھا گفتگو وہی تھا جو شامی صاحب نے بات کی ہے کہ دیکھیں اخبارات یا ٹی وی چینل جب کوئی بات چھاپتے ہیں, نشر کرتے ہیں, تو ہر بندوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون آدمی کیا بات کہہ رہا ہے, اور اس کے علاوہ حکومت نے ان کو باقاعدہ ریگولیٹ کیا ہوا ہے. حکومت کو معلوم ہے کہ اس کا مالک کون ہے, اس کا براڈ کاسٹر کون ہے, لائسنس کس کے پاس ہے, ڈیکلریشن کس کے پاس ہے. یہ جو ایک پرابلم ہے کہ انونیمس طریقے سے جو ہے آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا, یہ ایسا الزام لگاتے ہیں یا اس طرح تذلیل کرتے ہیں کہ جس میں آپ تک پہنچا نہیں جا سکتا, یا آپ کی جو آئیڈینٹی ہے اس کا معلوم نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کئی ممالک نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے, لوگ کر رہے ہیں ان ایشوز کو ایڈریس. جو ہے سوشل میڈیا کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن یہ جو معاشرے میں ایک بے راہ روی ہے یا پھر جو ہے اس طرح سے لوگوں پہ الزامات لگانا جس کا کوئی ثبوت نہ ہو, اور اس کو پھر آپ فیس بک کے پیچھے چھپ کے یا کسی اور اس کے پیچھے چھپ کے, تو اس کا حل دنیا میں کیا جا رہا ہے. اور گورنمنٹ کو بھی ہم نے یہ بات سجیسٹ کی کہ بھی آپ اس کو, یہ کوئی پابندی کا ایشو نہیں ہے, بالکل اختلاف رائے جو ہے وہ تو بڑا حسن ہے جمہوریت کا, اور سوشل میڈیا جو ہے اس نے دنیا تبدیل کر دی ہے پوری. ہم خود جو ہے سوشل میڈیا سے بہت استفادہ کر رہے تھے, شامی صاحب نے بتایا, لیکن ساتھ ساتھ یہ کچھ نہ کچھ حدود و قیود کا تعین جو ہے وہ کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے جو یہ اپنا سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی حکومت کی ضرورت ہے, جس دنیا کی بے شمار حکومتوں نے کی ہے. زیادہ ڈاٹ کا تعلق ہے وہاں. بہت بہت شکریہ. جی بات آپ کی رہ گئی تھی. جی فرمائیے. کہ اصل میں ہوتا ہے جو مین ایک چیز ہے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ سیکیورٹی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بھی ایک ریکمنڈیشن ہے جو APNS کو کی گئی ہے. تو ان کا ٹارگٹ حکومت کا یہ تھا کہ جو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس پہ جلد از جلد اس کے جو ہے اس کو تیار کیا جائے. تو ہم نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ہم نے ایک کمیٹی آلریڈی APNS کی اس پہ بنا دی ہے جو بہت سینئر لوگوں پہ مشتمل ہے, اور ہم نے ان کو تجویز دی جب وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہم بنا لیں سیکیورٹی ایشوز پہ, تو اس کے بعد اس کو براڈ بیس مشاورت حکومت اس پہ کرے, جو دوسری میڈیا تنظیمیں ان کو بھی انوائٹ کرے, اور پھر اس کوڈ آف کنڈکٹ کو ان کے سامنے رکھے, اور پھر ایک مشترکہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے سامنے آئے جس پہ پھر تمام میڈیا جو ہے عمل کر سکے. بہت شکریہ آپ کا جناب عمر شامی صاحب. اچھا شامی صاحب, اب بات کر لیتے ہیں جو عرب اسلامک سمٹ ہوا ریاض میں. دیکھیں لیکن وہ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھے اور امریکی شاہ بھی تھے. یہ ہے جی اصل بات یہ ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے ابھی عمران خان صاحب بھی یہ ابھی بات کہہ رہے تھے کہ ان کے نوجوان جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. رائے کا اظہار بالکل کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ نقاب اوڑھ کر اپنی آئیڈنٹیٹی کو چھپا کر اور ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں تو پھر بالکل مختلف بات ہوتی ہے. پھر ایک بات یہ بھی دیکھیے کہ جو ہینڈلرز ہیں مختلف اکاؤنٹس کے, وہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوں. آپ انڈیا میں بیٹھ کر, آپ امریکہ میں بیٹھ کر, آپ آسٹریلیا میں بیٹھ کر بھی پاکستان کی فوج کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور پاکستان کی عدلیہ کے خلاف زہر اگل سکتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بھئی آخر کوئی غیر ملکی عناصر جو ہیں وہ تو پاکستان کے معاملات کو تہبالا نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے یہ معاملہ اس کو اگر جائزہ لیا جاتا ہے تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اس کا غلط استعمال ہوگا تو پھر احتجاج ہوگا. ٹھیک ہے شامی صاحب, ہم نے اس سمٹ کو کور کیا دیگر صحافیوں کے ساتھ بھی جو پاکستان سے وہاں گئے تھے. 55 اسلامی ممالک کے سربراہان یا ان کے جو مندوب تھے وہ شریک تھے اس کانفرنس میں. امریکی صدر بھی پہلے غیر ملکی دورے پر وہاں پہنچے تھے اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ہمراہ, اور پہلے تو انہوں نے سعودی شاہ سے, ان کے رفقا سے ملاقات کی, پھر خلیج تعاون کونسل کے جو 7 رکن ہیں ان سے ملاقات کی, ان کے سربراہان سے, اور پھر تیسرا سیشن جسے بڑی اہمیت حاصل تھی وہاں تمام سربراہان مملکت کی موجودگی میں انہوں نے خطاب کیا. سعودی شاہ نے بھی, اور 6 دیگر ممالک اسلامی ممالک کے جو صدور یا وزراء اعظم انہوں نے خطاب کیا. ہم وہاں موجود دیکھتے رہے, انفارمیشن کا کافی فقدان بھی تھا, لیکن جب واپس لوٹے تو خاصے مایوس چہرے تھے کہ پاکستان کا ذکر نہ سعودی شاہ کی تقریر میں تھا نہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر میں تھا. حالانکہ بھارت کا ذکر ضرور ہوا, افغانستان کا ذکر ضرور ہوا, لیکن پاکستان جس نے 24,000 جانیں قربان کیں اور کئی ارب ڈالر کا نقصان ہوا اس کی معیشت کو, اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا. حالانکہ جو سعودی وزیر خارجہ ہیں ان کی پریس کانفرنس میں موجود تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو کچھ کیا
اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا ایک بڑا اہم کردار ہوگا. یعنی پریس کانفرنس جو انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ کی اس سمٹ کے بعد, اس میں انہوں نے ایک جملے میں تو یہ بات کی, لیکن اس سیشن میں, اس فورم میں کہیں پاکستان کا ذکر, پاکستان کی کاوشوں کا ذکر, پاکستان کے کردار کا ذکر یا پاکستانی وزیر اعظم کی تقریر, یہ ہمیں سننے کو دیکھنے کو نہیں مل سکی. اور یہی وہ مایوسی ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں. آپ نے اسے کیسے دیکھا اور آپ اسے کیسے اب اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا اصل میں؟ اصل میں آپ نے تو ججمنٹ تو پہلے ہی دے دی ہے اور سوال اس کے بعد کیا ہے. یعنی گویا آپ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ بڑا معاملہ مایوس کن تھا. تو اب دیکھیے بات کیا ہے. اب یہ جو سمٹ, پہلے دیکھیے 3 سمٹ وہاں ہوئی ہیں, 3 سربراہی کانفرنسز. ایک سعودی عرب کے بادشاہ سے امریکہ کے صدر کی, دوسرا جو خلیجی ممالک ہیں ان سے امریکہ کے صدر کی, اور تیسرا جو عالم اسلام ہے اس کے 55 ملک جو ہیں ان کے سربراہ حکومت یا مملکت یا ان کے ذمہ داران یا مندوبین وہاں موجود تھے. تو اب آپ ذرا یہ غور کیجئے, اس میں ایک ایران پر سخت تنقید ہوئی. جو شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں انہوں نے بھی ایران پر تنقید کی, اور اس کے بعد جو ریاض ڈیکلیریشن جاری ہوا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مشترکہ اعلامیہ نہیں تھا. یعنی مشترکہ اعلامیہ عام طور پر کانفرنسز میں اس طرح جاری ہوتا ہے کہ تمام شرکاء کو اس کی کاپی دی جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھتے ہیں, اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں اور پھر اسے حتمی شکل دی جاتی ہے. تو یہ لیکن شامی صاحب اس اعلامیے میں پارٹیسپینٹس کا لفظ تو یوز کیا گیا ہے نا؟ نہیں سنیں نا, اب وہ ڈیکلیریشن سعودی حکومت نے جاری کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ روح اس کی کیا ہے, جسٹ کیا ہے. ایک بات تو اب وہ اس میں بھی کیونکہ ایران کے حوالے سے کافی منفی تاثر ملتا ہے, اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ لوگوں کو بڑی بے چینی ہے اور اضطراب ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی بہت کچھ اس کی کوریج ہوئی ہے. اب آپ خود وہاں موجود تھے, تو اگر تو فقہ جعفریہ کے مطابق ہم کوریج کریں اس کی تو پھر تو معاملہ اور ہوگا, اور فقہ حنفیہ کے مطابق کوریج کریں تو پھر معاملہ اور ہوگا, اور اگر کوئی درمیان میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں تو پھر معاملہ اور ہوگا. تو یہ دیکھیے 55 مسلمان ممالک جو ہیں وہ بیٹھے تھے وہاں, اور یہ جو دستاویز جاری ہوئی ہے اس میں ایران پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں. تو یہ ہم سے زیادہ ایران کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ایران کو غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ 55 ممالک اس کے خلاف جو ہیں کیوں ہم آواز ہو گئے ہیں, یا ایک لہجہ جو ان کے سامنے اختیار کیا جا رہا ہے اس کی ایک طرح سے توثیق کر رہے ہیں. آپ نے جن لوگوں نے وہاں لیکن شامی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ اردن کے شاہ تھے, لیکن شامی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہ دوسرا جو نقطہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ ایران کو لیے لمحہ فکری ہے, پہلے ہم یہ غور کر رہے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اعلامیہ تھا یہ مشترکہ اعلامیہ نہیں تھا, اور پھر ہم اس نقطے پر زور دے رہے ہیں کہ یہ 55 ممالک کی رائے تھی. تو یہ تضاد نہیں نظر آ رہا اس ساری صورتحال کو بیان کرتے ہوئے کہ سارے ممالک ایگری نہیں تھے اس سب کچھ میں جو ایران کے بارے میں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ جو ڈیکلیریشن آیا ہے اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا یا اس سے وڈرول نہیں ہوا. صرف پاکستانی وزارت خارجہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ رکن ممالک سے اس کی منظوری حاصل نہیں کی گئی تھی. دیکھیے بات کیا, پاکستان ایک مہمان ملکوں میں سے ایک ملک تھا. وہ پاکستان نے وہ کانفرنس طلب نہیں کی تھی, وہ طلب سعودی عرب نے کی, اور سعودی عرب کی پالیسی اب ماضی کے مقابلے میں کافی مختلف ہے. وہ بڑا اگریسیولی اپنا ایجنڈا جو کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہاں آپ کو روکنا ہوگا کہ سعودی عرب کی پالیسی کیوں اگریسیو ہے, اس میں کیا تبدیلی ہے, یہ اتحاد فنکشنل طور پر کیسا ہوگا,
یہ سب کچھ اور بہت سے اہم سوالات اسی سمٹ سے جڑے اور اس پر شامی صاحب کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ آئیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں ریاض سمٹ کی، اس پر ہونے والی تنقید کی، پاکستان کے کردار کی. شامی صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسی معاملے پر. ہم تو یہ نہیں کہتے رہے جب جنرل راحیل شریف صاحب کے بارے میں خبر آئی کہ وہ اسلامک فورس کی سربراہی کریں گے یا ایڈوائزر ہوں گے، تو ہمیں یہ سننے کو ملا پاکستان کے اعلیٰ حکام کی جانب سے کہ وہ بنیادی طور پر پل کا کردار ادا کریں گے. پاکستان بنیادی طور پر پل کا کردار ادا کرے گا ایران اور سعودی عرب کے درمیان. تو ہمارا پل کا کیا بنا سر؟ دیکھیے پتہ نہیں مختلف لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں. راحیل شریف صاحب کوئی پل تعمیر کرنے نہیں گئے، انہوں نے ایک دہشت گردی کے خلاف فورس کو آرگنائز کرنا ہے. اور اس جو ڈیکلیریشن ہے اس میں بھی کہا گیا ہے شاید 34,000 یا 35,000 یعنی فورس پر افراد پر مشتمل یہ فورس ہوگی جس سے دہشت گردی کے خلاف استعمال کیا جائے گا. ایک 34,000. تو دیکھیے ایک بات تو یہ سن لیجئے کہ یہ جو کانفرنس ہے میرا خیال پاکستان کا ذکر اس میں ہونا چاہیے تھا، اور شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو بھی اپنی تقریر میں یہ ذکر کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں. جہاں تک ٹرمپ صاحب کا تعلق ہے تو وہ تو ٹرمپ اپنی تقریر میں جو کہیں ہم اس کی تقریر پاکستان کی وزارت خارجہ تو لکھ کے نہیں دے سکتی. ہاں سعودی بادشاہ کو درخواست کی جا سکتی تھی یا سعودی حکومت کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان کی وزارت خارجہ کو اس بات پر زور دینا چاہیے تھا کہ یہ پاکستان کی خدمات کا ذکر بھی کیا جائے اور اس کو جو زخم لگے ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے. جب سعودی بادشاہ کے خصوصی ایلچی بن کر سعودی وزیر پاکستان آئے تھے اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے دعوت دی تھی، اس کے بعد پھر ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ اس میں ان کی تقریر کے حوالے سے بھی اپنی معروضات پیش کر دیتے. لیکن یہاں تک تو بات درست ہے. باقی بات یہ دیکھیے کہ جب بھی اس طرح کی بین الاقوامی کانفرنسیں ہوتی ہیں یا بین الاقوامی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں تمام شرکا جو ہیں وہ برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی چھوٹا ملک ہو یا کوئی بڑا ملک ہو. کسی کا کوئی خصوصی پروٹوکول نہیں ہو سکتا سوائے میزبان کے یا مہمان خصوصی کے. تو یہاں میزبان تو تھے سعودی بادشاہ اور مہمان خصوصی تھے کیونکہ دوسرا فریق تھے نا کہ گلف اور مسلمان ملکوں اور عرب ملکوں کے علاوہ دوسرا فریق وہ ٹرمپ صاحب تھے. تو اب جب 55 ملک ایک طرف اور ٹرمپ صاحب ایک طرف تو پھر ٹرمپ کی حیثیت بھی خصوصی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو بھی کی نوٹ ایڈریس وہاں پیش کرنا تھا. باقی جہاں بھی چھوٹے ملک ہیں یا بڑے ملک ہیں سب برابر ہیں، کسی کی کوئی خصوصی اہمیت وہاں نہیں ہوتی. تقریر کے حوالے سے کوئی ترجیح دی جائے یا آپ کو کرسی کو خاص طور پر رکھ دی جائے یا کوئی ان کی بہت تفصیل سے ان کا رول کوئی وہاں ہو، یہ پس پردہ چیزیں ہوتی ہیں. پردے کے اوپر اپنا ایک پروٹوکول اور ایک تکلف ہوتا ہے. اب یہ جو ایک تو یہ کانفرنس بہت تاخیر سے شروع ہوئی اور 2 گھنٹے کی تاخیر سے، پھر اس میں وقت کم ہو گیا، اور جو پاکستان کی حکومت نے اور وزیر اعظم نے لکھی ہوئی تقریر سعودی حکام کو بھجوا دی تھی. انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ لکھی ہوئی تقریر بھیج دیں. جن لوگوں نے بھی تقریریں کرنی تھی وہ سب نے لکھی ہوئی تقریریں بھیج دی تھی. جب وہ اب ہوا یہ کہ جب کارروائی کو مختصر کیا گیا تو یہ حروف تہجی کے اعتبار سے آپ کی باری آتی ہے. اب یہ A B C D E F G H I J K L M N O P تو آپ جتنے بھی ملک اس میں بولے ہیں، ایک تو جارڈن کے بادشاہ تھے، ان کا خصوصی تھا، تھوڑا سا شکریہ کا خطاب تھا. باقی تمام ملکوں کو آپ دیکھ لیجئے
یہ پی سے پہلے کے حروف تہجی ہیں، تو ان حروف تہجی کے مطابق وہ لوگ بول گئے. اگر یہ کاروائی جاری رہتی تو پاکستان کے وزیر اعظم بھی اس میں تقریر کرتے یقیناً. ظاہر ہے کہ ان کو تقریر سے روکنا تو مقصود نہیں تھا. تو یہ بات ہمیں مد نظر رکھ لینی چاہیے. باقی ہماری مایوسی کیا ہے اور ہماری ناکامی کیا ہے یا کامیابی کیا ہے، اس کے پیمانے وضع کرتے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اے پی سی نہیں تھی، نہ کوئی انٹرنل کانفرنس تھی. یہ 55 انڈونیشیا، آپ دیکھیں انڈونیشیا نے کیا کہا ایران کے بارے میں، ملائیشیا نے کیا کہا ایران کے بارے میں. تو جب اس طرح کی فضا ہو، پاکستان تو یہ چاہتا ہے. آج بھی وزیر اعظم پاکستان نے واپسی پر طیارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ایران کے ساتھ دوسرے ممالک کے اختلافات کم کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کوششیں جاری رکھیں گے. ایران ہمارا ہمسایہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کے بالکل ٹھیک ہے شامی صاحب، اب وقت کی نقصان کمی نہیں ہے پہنچا سکتے. جی نہیں، مگر ایک بات سن لینا پہلے، اور موضوعات بھی، لیکن 55 ملکوں کو چھوڑ کر ایک سوال لے لیجیے. نہیں پہلے بات سن لیں، آپ ختم کریں اس کو. نہیں، میں سوال بعد میں لیتا ہوں. 55 ملک ہیں، اب ایران اور شام اس میں نہیں تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تنہائی ایران کے حصے میں آئی ہے، انفارچونیٹلی پاکستان اس میں شریک ہو جائے، گویا پاکستان 55 ملکوں کے خلاف کھڑا ہو جائے. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ پاکستان کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے ایران کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ وہ جو ایران جس جگہ مشکل میں پڑا ہوا ہے وہ مشکل کا ہار ہم اپنے گلے میں ڈال لیں. تو یہ ایک بڑا، اور ہمیں فرقہ وارانہ مسئلہ اس کو نہیں بنانا چاہیے. ہمارے کئی بھائی جو ہیں وہ فرقہ وارانہ طریقے سے سوچتے ہیں، اس طرح نہ سوچیں اور ایک وسیع تر مفاد میں دیکھیں اور اس میں چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اب آپ فرمائیے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تقریریں کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی شاہ بھی، تو وہ مختلف دہشت گرد تنظیموں کا ذکر کر رہے تھے، ان کا نام لے رہے تھے اور یہ کلیم کر رہے تھے کہ ان دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں، دہشت گردوں کی تنظیمیں، ان کی مالی معاونت کرنے والے اور ان کو پروان چڑھانے والے ایران کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا تھا بار بار کہ یہ ایران جو ہے اس کی سرکوبی کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر القاعدہ کا نام بھی لیا گیا، داعش کا نام بھی لیا گیا، گو کہ حزب اللہ کا نام بھی لیا گیا، لیکن القاعدہ اور داعش، اس کو کیا ایران نے پروان چڑھایا ہے؟ اس کو کیا ایران مالی سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ سوالات تو ایران کو اٹھانے چاہیے نا. اب آپ ایران کے سفیر تو نہیں بن سکتے، یا میں یہ ذمہ داری تو ادا نہیں کر سکتا کہ ان کا وزیر خارجہ بن جاؤں. کوئی ایران کی ذمہ داری بھی ہے نا. ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں، رپورٹ میں یہ ہوا ہے کہ یہ سوال اٹھائے گئے ہیں. اب ان کے جواب دینے چاہیے. ایران کی ذمہ داری ہے ان کا جواب دے اور اپنا موقف لوگوں کو واضح کرے اور ان کو قائل کرے اس بات پر. یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے نا. ہم تو صرف رپورٹ کریں گے یا اپنی رائے پیش کر دیں گے. سوالات پر مبنی جب پریس کانفرنس ہوئی، ٹھیک ہے، انہی سوالات کے حوالے سے جب پریس کانفرنس ہوئی سعودی وزیر خارجہ کی اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن کی، تو یہ پہلی بار شاید ہوا کہ جو امریکی صحافی تھے شامی صاحب، وہ اس کانفرنس روم میں موجود نہیں تھے جہاں پر یہ سوال و جواب کا یا اعلامیے کے بارے میں بات کی گئی تھی. بعد میں معذرت بھی کرنی پڑی امریکی اداروں کو امریکی صحافیوں کے ساتھ بھی. پتہ نہیں کیوں موجود نہیں تھے. آپ بتائیں، آپ وہاں موجود تھے، کیوں نہیں تھے وہاں؟ اب میرا تو تاثر یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی انہیں وہاں نہیں بلوایا گیا، کیونکہ اگر امریکی صحافی وہاں آتے تو یقیناً وہ بہت سے تلخ اور بہت سے شیریں سوالات اٹھاتے جو کہ شاید وہاں بیٹھے جو معزز مہمان تھے انہیں پسند نہ آتے یا ان پر ناگوار گزرتے. ادروائز یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہے کسی دوست ملک کے وزیر خارجہ کے ساتھ، وہاں پر امریکی میڈیا کو نہ آنے دیا جائے. یہ آبزرویشن تھی میری جو میں نے پیش کر دی ہے. میڈیا کے لیے تو نہیں، دیکھیے میڈیا کے لیے تو اوپن تھی وہ پریس کانفرنس. جو لوگ بھی میڈیا کے وہاں موجود تھے وہ پریس کانفرنس میں جا سکتے تھے. اب یہ سوال پھر آپ کو وہاں اٹھانا چاہیے تھا، اور امریکی میڈیا کی ترجمانی بھی ہم اپنے ذمہ لے لیں تو بڑی مشکل ہوگی. یہ تو امریکی میڈیا کا کام تھا، وہ اس پہ سوال اٹھاتا اور یا احتجاج کرتا. ٹھیک ہے، میں نے تو آپ نے جو کہا نا نقطہ ویسے میں نے بھی رپورٹ کیا ہے. نہیں، پہلے ایک بات سن لے لیتے ہیں. سر بات تو سن لیں سر، بریک تو بعد میں لیں گے. یعنی ہمارے دل میں سارے زمانے کا درد ہے.
ہر شخص کی وکالت ہم نے کرنی ہے یا ہر شخص کا معاملہ ہم نے طے کرنا ہے؟ بھائی امریکی میڈیا نے تو یہ بات نہیں کہی، نہ کوئی اعتراض کیا، نہ کوئی بات کی، نہ کسی نے وہاں کوئی آنے کی کوشش کی، ان کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، لیکن شامی صاحب امریکی میڈیا سے معذرت کرنی پڑی امریکی محکمہ خارجہ کو اسی معاملے پر کہ ان کو بلایا نہیں گیا۔ بہرحال ہم نے سوال بھی اٹھائے، شامی صاحب کو تبصرہ اور تجزیہ بھی آپ نے سنا اسلام کانفرنس کے حوالے سے۔ بریک لیتے ہیں، پروگرام میں واپس آتے ہیں تو کچھ ملکی سیاست سے جڑے اہم موضوعات۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شامی صاحب وقت بہت کم ہے، آج یہ بھی اطلاع ملی کہ حسین نواز صاحب نے جو پاناما کے معاملے کے اوپر جے آئی ٹی بنی ہے اس میں کچھ اراکین پر اعتراض کیا ہے کہ ان کا اعتراض ہے کہ یہ دو اراکین جو ہیں یہ شاید جانبداری کے حوالے سے انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے۔ یہ اعتراض درست لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے تابع ہیں تمام ادارے، تو کسی ایک ادارے یا دو اداروں پر انہیں اعتبار نہیں ہے، یہ اعتماد نہیں ہے۔ دیکھیے حسین نواز نے جو اعتراض اٹھایا ہے، اگر یہ خبر درست ہے تو دو ارکان پر اٹھایا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پرویز مشرف کے قریبی ساتھی رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی حکومت کے یہ ماتحت ادارے ہیں، تو ایک اب ظاہر ہے کہ حسین نواز صاحب کس طرح اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کی بات میں بھی وزن ہے، اور حسین نواز صاحب کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو مناسب سمجھیں اپنے دفاع میں کارروائی کریں، اور اگر ان کی تسلی نہیں ہو رہی تو وہ سوال اٹھا سکتے ہیں، اور متعلقہ فورم جو ہے وہ ان کی بات مان سکتا ہے یا اسے رد کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھیے یہ کسی پاکستان کا جو قانونی نظام ہے اس میں اس طرح کی درخواستیں دی جاتی ہیں، اور اس میں معاملات الجھتے بھی ہیں، اور بلکہ بعض اوقات سلجھ کا الجھ جاتے ہیں، بعض کا الجھ کر مزید الجھ جاتے ہیں۔ تو اب پاکستان کی عدالتوں میں دن رات یہی کچھ ہوتا ہے، جس طرح مولوی حضرات جو ہیں وہ مناظرے کرتے ہیں اور نور بشر کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہی یہ وکیل کرتے ہیں، وہی عدالتیں کرتی ہیں، اور اسی سے چسکے لیتے ہیں، اور برسوں مقدمے چلتے ہیں۔ تو یہ سارے تماشے جو ہیں ہم روز دیکھتے ہیں، تو اگر ایک اور دیکھنا پڑ گیا تو وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، وقت ختم ہو گیا پروگرام کا آج کے لیے۔ ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔